अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के तीसरे प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। लाखों करोड़ों इंसानों में से चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकसद तख्लीक को पहचान लेते हैं। आज भी हम जिस शख्सियत को सामने लाएंगे, यानी जिस शख्सियत का तज़किरा करेंगे और जिस शख्सियत पर बात करेंगे, वो शख्सियत भी ऐसी है। उस शख्सियत ने बहुत जल्द अपने मकसद तख्लीक को पहचाना और उस फिर मकसद पर ऐसा काम किया कि उन जैसा काम उस हवाले से उनके बाद किसी ने नहीं किया। बल्कि कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा कि जो काम उन्होंने उस शोबे में किया उनसे पहले भी उस तरह का नहीं देखने में आया। उसकी क्या वजह है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूं कि आज हम मुजद्दिद नात हफीज़ ताइब अलैहिर्रहमत की ज़ात पर बात करेंगे। 1997 की बात है। मुझे याद पड़ता है कि हम हरूनाबाद में रहते थे, तो सारे शहर में एक तरह का एक स्लोगन ही बना हुआ था कि एक शाम हफीज़ ताइब के नाम, यानी पूरा शोर मचा हुआ था पूरे शहर में कि ताइब साहब हरूनाबाद आ रहे हैं। तो वालिद गिरामी ने ताइब साहब के साथ एक शाम वहाँ पे यानी एक महफ़िल नात का प्रोग्राम बनाया हुआ था और वो शाम थी हफीज़ ताइब के नाम। तो ऐसा होता था कि जब भी घर में महफ़िल नात के दौरान जब हमारे घर मेहमान आते थे तो दरवाज़ा मैं खोलता था। तो दरवाज़े पर बेल हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बू सामने खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा कि ताइब साहब कहाँ पे हैं, तो पीछे एकदम दरवाज़े से ऐसे होते हैं और ताइब साहब एकदम अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि बस अब हम आ गए हैं तो अब हमें वापस भेज दो। ये मुझे पहली दफ़ा मैं ताइब साहब को देखा 1997 में, और मुझे आज तक वो नक्शा याद है सारा कि मैंने जब ताइब साहब को पहली दफ़ा देखा तो क्या रूहानियत थी उनके चेहरे पे, क्या मासूमियत थी, और वो यानी एक हालाए नूर था उनके चेहरे पर। और मुझे ऐसे लगा कि वो घर में दाखिल हुए हैं तो घर रोशन हो गया है। इतना नूरानी चेहरा था उनका। और फिर उसके बाद जब वो घर में जितनी देर हमारे घर में रहे महफ़िल में जाने से पहले, तो वो एक अजीब कैफियत थी, एक जश्न का सा समा था घर में। सारे जो नात ख़ानान साथ तशरीफ़ लाए हुए थे दूर दराज से, वो भी थे, शहर के बाकी लोग भी थे, मतलब एक वो पूरा सिलसिला था। तो ताइब साहब को वो प्रोग्राम हरूनाबाद के जो चंद ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत याद रखे जाएंगे, वो एक उनमें से था। ताइब साहब उससे पहले भी हरूनाबाद आए थे, लेकिन ये ख़ास शाम उनके साथ मुनक्किद की गई थी। तो फिर हम जब 2001 में लाहौर आ गए तो उसके बाद फिर ताइब साहब के साथ यहाँ मुलाकातों का सिलसिला अब्बू के साथ शुरू हुआ। तो उनके घर भी आना जाना हुआ और मुझे याद है कि उन्होंने 3 अपने मजमूए मुझे ख़ास तौर पे दिए थे। एक सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा और वही यासीन वही ताहा, यानी ये 3 उनके मजमुआ नात थे जो मेरे पास अभी भी महफूज हैं। उस वक़्त गालिबन 2001 या 2 में उन्होंने दिए थे मुझे। तो ताइब साहब के हवाले से आज बात करनी है। जो बेसिक मौजू है आज के प्रोग्राम का, ये चंद तमहीदी बातें थी। बेसिक जो बुनियादी मौजू है आज का कि वो ये है कि आज तक यही फ़ैसला नहीं हो सका कि हफीज़ ताइब बड़े नात गो थे या बड़े इंसान। देखिए, ताइब साहब इतने बड़े नात गो थे कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने नात कोई को एक तहरीक बना दिया। ताइब साहब शुरू में गज़ल कहते थे, लेकिन उनकी गज़ल में भी एक ख़ास पाकीज़गी थी। आप उनकी गज़ल के 2 शेर देखिए। जामो सबू को आज तो रहने ही दीजिए, जामो सबू को आज तो रहने ही दीजिए, एक बार मुस्कुरा के निगाहें उठाइए। सब मैं कदे की रौनकें ताइब के दम से हैं, सब मैं कदे की रौनकें ताइब के दम से हैं, जैसे भी हो सके उसे हमराह लाइए। ये ताइब साहब की गज़ल के शेर हैं।
اور کیسے یعنی ان میں بھی ایک خاص قسم کا وہ یعنی ان کا جو ایک خاص ان کے اندر کی باطنی پاکیزگی تھی ان کی غزل سے بھی نظر آتی ہے، غزل میں بھی نظر آتی ہے۔ تو پھر جب وہ غزل سے نعت کی طرف آئے تو پھر احمد ندیم قاسمی صاحب کو جگہ یعنی جا بجا دیکھتے ہوئے پایا کہ ہم جو کبھی کبھار نعت کہہ لیتے ہیں دراصل حفیظ طیب کے مقلد ہیں، یا یہاں تک بھی کہا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہ یہ دور نعت گوئی کا حفیظ طیب کا دور ہے۔ تو اس دور لاہور میں جتنے لوگوں نے نعت کہی ان کے موجودگی میں بہت سارے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے حفیظ طیب صاحب کو تحریک دینے پر نعت کہی، یعنی طیب صاحب نے ان سے کہا کہ آپ غزل کہتے ہیں تو آپ نعت ضرور کہیں۔ ان میں خود احمد ندیم قاسمی صاحب بھی شامل ہیں، ان سے طیب صاحب نے نعت کہہ کے لکھوائی، اور اس کے بعد پھر امجد اسلام امجد صاحب، عطاء اللہ قاسمی صاحب اور خالد احمد صاحب، نجیب احمد صاحب، یعنی ایک پورا لاہور میں ایک فضا طیب صاحب نے بنا دی، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اور ایک پورا یعنی ایک لاہور کا جو نعتیہ ادبی دبستان ہے وہ طیب صاحب کے دم سے وجود میں آیا، تخلیق ہوا، یعنی طیب صاحب نے اتنا اس پہ کام کیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی نعت کو شاعر ایسا نہیں ہے دوسرا جس پر ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد اتنا زیادہ لکھا گیا ہو، اتنا زیادہ کام کیا گیا ہو جس نعت کو پر، اور آج تک کیا جا رہا ہو۔ اس کی نعت کی جہتیں، اس کی نعت کی یعنی موضوعات، اور اس کی اتنا اس نے کام کیا کہ اس پر آج تک کام کیا جا رہا ہے، کسی پر اتنا نہیں کیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا موضوع یہ ہے کہ حفیظ طیب کو جو نعت گوئی میں مقام یہ ملا ہے وہ محض نعت گوئی پہ نہیں ملا، فن پہ نہیں ملا۔ میری رائے کے مطابق میں نے ہمیشہ یہ رائے دی ہے کہ اگر حفیظ طیب اتنے بڑے انسان نہ ہوتے جتنے بڑے وہ انسان تھے تو کبھی ان کا یہ مقام و مرتبہ اس طرح شاید نہ سمجھا جاتا جس طرح اب سمجھا گیا ہے۔ وہ بہت بڑے انسان تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مشاعرے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کی موجودگی میں کچھ مشاعرے پڑھے یا دیکھا ایسے، مطلب میں نے نہیں پڑھے، ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، میں تب شعر نہیں کہتا تھا، تو میں نے دیکھا ان کے ایم اے کالج میں ایک دفعہ مشاعرے میں ان کی صدارت میں مشاعرہ ہوا، وہ تشریف لائے، اور اس طرح میں نے ان کو داتا صاحب میں ایک مشاعرے میں دیکھا، عصمت اللہ زاہد صاحب وہاں پہ نظامت کر رہے تھے، تو وہاں پہ پھر ہمارے گھر محافل میں انہوں نے 2001 اور 2 کی جو محافل ہوتی ہیں، یعنی ان دونوں محفلوں میں طیب صاحب صبح مدینہ شریف سے یعنی واپس آئے عمرہ کر کے، اور رات ہمارے گھر محفل تھی، اور دونوں دفعہ وہ آئے، حالانکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، نکاہت بہت تھی ان میں، لیکن وہ آئے۔ تو وہ اتنے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کی شخصیت کا جو یہ پہلو تھا، تحریک دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو وہ بہت ہی مبتدی کو بھی، یعنی جو جس کی شاعری کی ابھی ابتدا بھی پوری طریقے سے نہیں ہوتی تھی، اس کو تحریک دینے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اچانک سے کہہ دیتے تھے کہ یہ شعر ایسا شعر میں بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں کہہ سکا اس موضوع پر جیسا آپ نے کہہ دیا ہے۔ اتنا بڑا خراج تحسین وہ پیش کر دیتے تھے اس کو، اور وہ سمجھتا تھا کہ باقی میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اور وہ پھر اس کو یہ ہو جاتا تھا کہ مجھے طیب صاحب نے یہ بات کر دیا ہے، لہٰذا وہ باقاعدہ کہنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ 1-2 لوگوں کو تو ایسے لوگوں کو بھی کہتے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مطلب وہ شاعری کے میدان میں اتنا وہ ان کا کام نہیں دیکھنے میں آیا، لیکن طیب صاحب نے ان کو بھی تحریک دینے کے لیے کہا، اور انہوں نے وہ اب تک اپنی اسی 1-2 چیزوں پہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے طیب صاحب نے یہ بات کی، یعنی اس بات کو فخر کے طور پہ بتاتے ہیں کہ مجھے حفیظ طیب نے یہ بات کی۔ تو طیب صاحب کے بارے میں یہی بات میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ حفیظ طیب جتنے بڑے انسان نہیں بنتے، آپ اتنی بڑی نعت نہیں کہہ سکتے۔ بطور انسان آپ کو بہت بڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ملنسار ہونا پڑے گا، آپ کو خوش اخلاق ہونا پڑے گا،
آپ کو درگزر کرنے والا ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی طبیعت میں حلم، عاجزی، انکساری پیدا کرنی پڑے گی، اور یہ ودیت ہوتی ہے۔ جہاں تک طیب صاحب کی نعت گوئی کا تعلق ہے تو اس کا اگر اس پہ اتنا لکھا گیا اور بولا گیا کہ اگر میں اس پہ بات کروں تو وہ اس ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی حیاتوں میں لکھا کہ ان سے پہلے اتنا نہیں، ان حیاتوں میں نعت نہیں لکھی گئی، یعنی نظم کی حیات میں لکھا، سونٹ میں لکھا، ہائیکو میں لکھا، اور سلاسی میں لکھا انہوں نے، کوثریہ جس کو کہا گیا، یہ ان کی، بلکہ یہ حیات ہی ان کی اپنی ایجاد کردہ حیات ہے جس میں انہوں نے نعت کہی ہے، یعنی سورہ کوثر کی، یعنی اس پہ کوثریہ کا اس کو نام دیا، بلکہ پھر ان پر لکھنے والوں نے ان کو کوثری نغموں والا بھی کہا ہے، تو ابو الخیر کشفی نے غالباً کہا ہے۔ تو اس طرح طیب صاحب پر آپ نگاہ ڈالیے کہ لکھنے والوں میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب نے، اور حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا غالباً 1-2 جملے طیب صاحب کے حوالے سے محفوظ ہیں۔ حافظ لدھیانوی صاحب کا طیب صاحب سے بہت تعلق تھا، اور طیب صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ جو 2 کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، یہ طیب صاحب کی، جو ایک طیب صاحب کی شاعری کا نچوڑ ہے، اور ایک طیب صاحب کی جو ہے وہ زندگی پہ، ان کے بارے میں، ان کی زندگی میں اتنے لوگوں نے جو لکھا ہوا، یہ عمران نقوی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک کتاب مرتب کی تھی، ایک شخص مہکتی چھاؤں سا، تو اس میں اتنے لوگوں نے لکھا ہوا، مرزا ادیب نے لکھا ہوا، اور احمد ندیم قاسمی صاحب نے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہوا ہے، بشیر منظر نے لکھا ہوا ہے ان پہ، اور اتنے کہکش ہیں پوری، عطا اللہ قاسمی صاحب نے لکھا ہوا ہے، یعنی شروع ہوتے جائیں ایک پوری، یعنی حفیظ طیب صاحب سے جو پہلے کے لوگ ہیں، یعنی حافظ لدھیانوی صاحب یہ پہلے کے ہیں، لیکن انہوں نے طیب صاحب کے بارے میں اتنا اچھا اظہار خیال کیا، اور پھر طیب صاحب کے بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے شاگرد بھی تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا اس پہ، اور وہ ان کا ایک اتنا، یعنی اس پہ وہ کام ہے۔ تو دیکھنے میں آیا کہ طیب صاحب پر، میں آپ کو طیب صاحب کی شخصیت کے حوالے سے صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے۔ عطا اللہ قاسمی صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے بہت لکھا اور بہت بتایا۔ عطا اللہ قاسمی کہتے ہیں کہ ایک محفل میں میں موجود تھا، تو زندگی میں غالباً پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میری جیب میں سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ، ایک سگریٹ کی ڈبی ختم ہونے کے بعد دوسری سگریٹ کی ڈبی نہیں تھی۔ تو طیب صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے میرے چہرے پر پریشانی دیکھی، تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا بتاؤں، آپ کوئی سگریٹ پینے والا ہو تو اس کو بتاؤں؟ تو کہتے اتنی دیر میں نے دیکھا کہ طیب صاحب وہاں بزم میں، مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد آئے تو پسینے سے شرابور تھے، تو کہتے ہیں کہ یار معاف کرنا، کھوکھا ذرا دور تھا اور لانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میرے ایک دم مجھے پسینے آ گئے، اور میرا دل کیا کہ یہ میں زمین میں سما جاؤں، اس میں ایک شخص مہکتی چھاؤں سا میں، قاسمی صاحب کے مضمون میں، عطا اللہ قاسمی کے مضمون میں یہ درج ہے۔ تو اتنا، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک شخص نے بتایا کہ میری سگریٹ ختم ہے، تو آپ بزم میں سے اٹھ کر سگریٹ لینے کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے لائیں۔ تو یہ میں نے ان کو بتایا کہ شخصیت ان کی اس طرح کی تھی۔ اور جہاں تک ان کے فن کا تعلق ہے، خواجہ زکریا صاحب نے ان پر، جو کائنات حفیظ طیب ہے، ان پر بہت لکھا، بڑا بھرپور لکھا، اور ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے جو دیباچہ اور مقدمہ لکھا اور جو تحریر لکھی، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے طیب صاحب کی شخصیت کا اور ان کے فن کا جائزہ لیا۔ تو میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ آج تک کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکا کہ حفیظ طیب بڑے انسان تھے یا بڑے نعت گو تھے۔ ان کے فن پر نظر دوڑائیں تو میں مختصراً بات کروں تو غزل انہوں نے لکھی، اور پھر غزل سے وہ نعت کی طرف آئے تو انہوں نے بہت نعت کہی، اور نعت ایسے کہی کہ جو ان سے پہلے کے لوگ تھے ان کو بھرپور مطالعہ کیا،
اور ان کے مطالعے سے انہوں نے اپنا جو کام یہ کیا کہ اس میں ایسا تنوع پیدا کیا، اس میں رنگا رنگی پیدا کی، مضامین کی رنگا رنگی پیدا کی، اس میں آیتوں کا تجربہ کیا اور قرآن و حدیث سے بڑا بھرپور استفادہ کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جنگ بدر کے عنوان سے الگ یعنی ایک تو انہوں نے موضوعاتی نعتیں بھی کہیں، یعنی غزوہ احد پر نعت کہہ لیں یا کلام کہہ لیں کہ انہوں نے غزوہ احد پر باقاعدہ اشعار کہے، الگ سے بدر پر کہے، اور اس طرح کر کے پھر مختلف حایتوں میں لکھا، جس کا بھی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ سانٹ میں لکھا، ہائیکو میں لکھا، پابند نظم، آزاد نظم، اور اس کے بعد یہ کہ غزل کی حیات میں تو انہوں نے لکھا، لیکن اس کوثریہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی اس میں لکھا، اور اس کے علاوہ پنجابی میں لکھا، اور پنجابی میں بھی بہت خوب لکھا۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اس میں قرآن و حدیث سے استفادہ نظر آیا ہمیں، تو اس پہ میں آپ کو اگر جیسے وہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو مخاطب کرنا ہوتا تھا، تو ایسے شروع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اور پھر اپنی کوئی بات کرتے تھے یا ہمارا اپنا کوئی مدعا پیش کرتے تھے۔ تو طائب صاحب اپنے پنجابی کے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ میرے ماپے میری یال اولاد تیرے تو صدقے، میرے ماپے میری یال اولاد تیرے تو صدقے، میرے ماپے میری یال اولاد تیرے تو صدقے، ماندی جندڑی دیرو گاندا کا تو ہوئے گا چارہ۔ یعنی یہ دیکھیں آپ کہ انہوں نے اس بات سے کیسا کشید کیا۔ اور اس نعت کے ایک شعر پہ میں نے، یہ وہ نعت ہے جس پر میں نے طائب صاحب کو پڑھتے ہوئے اس شعر پر غمگین دیکھا، تو اس کے بعد جب یہ شعر آیا تو میں نے طائب صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہ فجری تیرا نام لواتے صدقے جاون مہکاں، فجری تیرا نام لواتے صدقے جاون مہکاں، راتی گل کرا جد تیری تارے پر نگاراں۔ یعنی آپ یہ ان کی پنجابی شاعری دیکھیں، اور طائب صاحب کے اردو نعتوں میں دیکھیں تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں آیت نازل کی کہ آپ ملول نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اس شعر کو طائب صاحب نے کیسا نظم کیا کہ ساتھ ہر آنے والی ہے بہتر تیرے لیے، ساتھ ہر آنے والی ہے بہتر تیرے لیے، تو کس لیے ملول ہے یا ایھا الرسول، تو کس لیے ملول ہے یا ایھا الرسول۔ تو یہ پھر طائب صاحب کے ہاں استغاثے کی روایت بہت توانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں خاص طور پہ، چونکہ اب اتنا میں فارسی شاعری میں استغاثہ کیسے تھا یا اس میں اتنا وہ نہیں دیکھتا، اردو شاعری میں کہا جاتا ہے کہ مولانا حالی کا جو استغاثہ ہے کہ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ اور اس کے بعد اقبال کے ہاں استغاثے کی بہت فضا ملتی ہے کہ حضور دھار میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اور فارسی میں اقبال نے جیسا جیسا امت کا درد بیان کیا، شوق بیان کیا، اس کی ایک اپنی یعنی کیفیت ہے اور اس کا ایک اپنا ماحول ہے، اس میں بھی بندہ جب جاتا ہے تو پھر جلدی سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب طائب صاحب نے استغاثہ کہا تو اتنا دردناک کہا، اس میں اتنا درد امت کا امڑ آیا۔ شاید طائب صاحب جس دور میں کہہ رہے تھے وہ دور اس طرح کا دور اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا، یا انہوں نے اس کو محسوس اس طرح کیا ہوگا۔ تو طائب صاحب کی نعت میں جگہ جگہ استغاثہ نظر آتا ہے، یعنی خلق دیتی ہے دہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ، کرب سے اب ہو رہائی مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ اور جب وہ ذاتی استغاثے پہ آئے طائب صاحب تو انہوں نے کہا کہ داغ محرومی دکھاؤں آپ کو کیا کیا حضور، داغ محرومی دکھاؤں آپ کو کیا کیا حضور، کس قدر احباب میں ہوں کس قدر تنہا حضور۔ یعنی جب وہ اپنی ذاتی استغاثہ انہوں نے بیان کیا تو اس میں کیا امٹ کے آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ
اس طرح ہے کہ انہوں نے اے نوید مسیحا، یہ استغاثہ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری کا سب سے بڑا استغاثہ ہے کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ اور اس کے جتنے اشعار ہیں وہ ہر شعر میں ایسا امت کا درد ہے، اور جب اس شعر پہ آئے کہ زیست کے تبتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ یعنی وہ اس سطح تک لے گئے استغاثے کو۔ اور اس کے علاوہ میں اب ان کی پوری نعت کوئی پہ بات کرنے کا اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے، نہیں کی جا سکتی کہ اس میں موضوعات کا تنوع کیسے آیا، اور دو طیب صاحب کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی دو لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں نے ہمیشہ یہ ذکر کوشش کی ہے کہ اگر کسی شاعر کا کلام لحن کے ذریعے کسی دوسرے شخص کے لحن کے ذریعے عوام الناس تک پہنچا ہے تو اس کا ضرور تذکرہ کیا جائے۔ تو طیب صاحب کو عوام الناس میں طیب صاحب کا کلام سب سے پہلے قاری زبید رسول صاحب نے ان کی وہ نعت پڑھی، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلِ چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ سب سے پہلے طیب صاحب کی یہ نعت قاری صاحب نے پڑھی، جو طیب صاحب کا عوام الناس سے پہلا تعارف تھا ان کے کلام کا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھی یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا۔ اور پھر جس کا مقطع جو ان کی پہچان بھی ہے اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ طیب سا بے ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں تو برادر گرامی سرور حسین نقشبندی صاحب نے ان کے کلام کو بہت پڑھا، ان کے کلام کے البم ریکارڈز کروائے، اور ان کے پڑھے ہوئے سارے کلام جو ہیں وہ عوام الناس تک پہنچے، جو انہوں نے پڑھے اور سب کو پذیرائی ملی۔ تو یہ بہرحال ایک بات ہے کہ انہوں نے ان کو پڑھا، اور ان کے بہت سارے ایسے کلام ہیں جو اس دور میں، یعنی اگر میں پچھلے 20-22 سالوں میں دیکھوں خاص طور پہ، تو یہ ان کے جو انہوں نے بہت پڑھا ان کو، اور البم سے اور ان کی چیزوں سے وہ جو پڑھنے سے عوام الناس تک یہ پہنچا۔ تو یہ دوسرا، اب یہ فن پہ ان کی کچھ بات ہوئی جو کہ بالکل ایک اس کے برابر بھی نہیں ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر ان کی شخصیت پہ بات کریں تو جیسے میں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کا ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے جو بتایا، اس کے بعد اتنے واقعات ہیں۔ ہاں، بڑی اہم بات کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور زندگی کے آخری غالباً 15-20 برس وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا رہے۔ لیکن اس مرض میں خورشید رضوی صاحب کہتے ہیں کہ بندہ بہت پہلے ہمت ہار جاتا ہے، لیکن یہ میں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کا مرض بڑھتا گیا ان میں یہ بات زیادہ آتی گئی کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے میں فوراً کر لوں، یعنی ان میں یہ بات زیادہ آ گئی کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کر لوں۔ تو انہوں نے پھر طیب صاحب کے بارے میں بڑا کہا کہ جو ہے وہ بڑی باتیں لکھی، اور پھر خواجہ زکریا صاحب کی رائے کہ اب جو چاہتا ہے کہ وہ نعت گوئی میں کوئی علیحدہ کام کرے اور بڑا کام کرے تو اسے دیگر اساتذہ کے ساتھ حفیظ طیب کی نعتوں کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا، اور پھر وہ جو ہے بڑا نعت کو یا کوئی اپنا کام کر سکتا ہے، علیحدہ شناخت قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ طیب صاحب کے فن پہ بات ہوئی، یہ طیب صاحب کی شخصیت پہ بات ہوئی۔
تو میں بھی اتنی ساری بات میں یہ بات اور فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں طیب صاحب کو بطور فن بڑا شاعر مانوں یا بطور انسان ان کو بڑا انسان کہوں۔ یہ بات ہمیشہ ہوتی رہے گی کہ حفیظ طیب بڑے انسان تھے یا بڑے نعت کو۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت بڑے انسان تھے، ساتھ دھیان جائے گا کہ نہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے شاعر اور بڑا کام کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ شاعر بڑے ہوں، جب آپ انسان بڑے ہوں، اور جب آپ انسان بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے کام لے لیتا ہے جو آپ کو امر کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری باتوں میں جو میں نے یہ کتاب گل چیدہ کے عنوان سے ہے، جو کائنات حفیظ طیب کے بعد ان کے جو نواسے ہیں محمد نعمان طیب، انہوں نے مرتب کی، اور اس میں ان کی شاعری کا پورا نچوڑ ہے مختلف حوالوں سے۔ اور یہ کتاب ایک شخص مہکتی چھاؤں سا جو عمران نقوی صاحب نے مرتب کی، طیب صاحب پر جتنا بھی ان کے بعد کام ہوا، یہ کتاب اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جو ان کی زندگی میں شائع اور ان پر لکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اس وقت کے بڑے قداور اور نمایاں لوگ تھے۔ تو میں نے ان کی بھی آپ کو ایک بات بتائی۔ اور اس کتاب یعنی ایک شخص مہکتی چھاؤں سا کے بعد جو کتاب ہے، کتاب کے بعد جو رسالہ ہے مدحت، اس میں جو طیب صاحب پر پورا ایک حفیظ طیب نمبر شائع ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں بہت طریقوں سے طیب صاحب کی ذات کو دیکھا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ سخی کنجاہی صاحب کا جو مضمون ہے، سخی کنجاہی صاحب کا طیب صاحب پہ مضمون، وہ بہت خاصے کی چیز ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو طیب صاحب پر بہت کام ہوا، بہت کتابیں شائع ہوئیں، ان پہ میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس پروگرام میں، بہت ان پر کام ہوا، لیکن یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو بہت نمایاں تھی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو آخر میں طیب صاحب کے لیے میں نے ایک نظم کہی تھی جو حفیظ طیب فاؤنڈیشن کے تحت، جو ان کے برادر اصغر ہے عبدالمجید منہاس صاحب، وہ ہر سال ان کے جانے کے بعد اتنی یعنی ان کی یاد کو ایسا مناتے ہیں کہ جو ہے وہ، تو اس کنونشن میں نے جو ہے وہ ایک نظم پڑھی تھی کہ طیب صاحب کے حوالے سے میں اس نظم کے چند اشعار پڑھتا ہوں کہ ملنے کو زندگی میں مجھے کیا نہیں ملا، ملنے کو زندگی میں مجھے کیا نہیں ملا، پر تیرے بعد دہر میں تجھ سا نہیں ملا، پر تیرے بعد دہر میں تجھ سا نہیں ملا، ویسی نوائے عشق و محبت نہیں ملی، ویسی نوائے عشق و محبت نہیں ملی، ویسا فدائے گنبد خضرا نہیں ملا، ویسی نوائے عشق و محبت نہیں ملی، ویسا فدائے گنبد خضرا نہیں ملا، کیف و سرور و سوز و گداز و وفور شوق، کیف و سرور و سوز و گداز و وفور شوق، اس خوش نصیب شخص کو کیا کیا نہیں ملا، کیف و سرور و سوز و گداز و وفور شوق، اس خوش نصیب شخص کو کیا کیا نہیں ملا، اور جتنا تنوع اس نے دیا نعت گوئی کو، جتنا تنوع اس نے دیا نعت گوئی کو، ڈھونڈنے سے بھی کہیں ہمیں اتنا نہیں ملا، جتنا تنوع اس نے دیا نعت گوئی کو، ڈھونڈے سے بھی کہیں ہمیں اتنا نہیں ملا، اور لہجے تو اس کے بعد بھی آئے کئی مگر، لہجے تو اس کے بعد بھی آئے کئی مگر، مدحت کا ایسا دوسرا لہجہ نہیں ملا، لہجے تو اس کے بعد بھی آئے کئی مگر، مدحت کا ایسا دوسرا لہجہ نہیں ملا، اور خوش بخت ہیں وہ جن کو تیری صحبتیں ملی، خوش بخت ہیں وہ جن کو تیری صحبتیں ملی، افسوس جن کو تیرا زمانہ نہیں ملا، خوش بخت ہیں وہ جن کو تیری صحبتیں ملیں، افسوس جن کو تیرا زمانہ نہیں ملا۔ اور ایک شعر جو خاص ان کی جس میں ان کی شخصیت کا ایک خاص حسن اور پہلو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کا درد بانٹتا تھا ہر گھڑی مگر، لوگوں کا درد بانٹتا تھا ہر گھڑی مگر،
अपना कभी किसी से वो कहता नहीं मिला। लोगों का दर्द बांटता था हर घड़ी मगर अपना कभी किसी से वो कहता नहीं मिला। और अरसल मैं ख़त्म करता हूँ अपना सुखन जहाँ, अरसल मैं ख़त्म करता हूँ अपना सुखन जहाँ। आका को ऐसे चाहने वाला नहीं मिला, आका को ऐसे चाहने वाला नहीं मिला। कैफ़ो सुरूरो सोज़ो गुदाज़ो वफूर शौक़, उस खुश नसीब शख्स को क्या क्या नहीं मिला। तो मैंने कोशिश की कि उनकी शख्सियत के जस्ता जस्ता पहलू बयान कर दूं, लेकिन सवाल और ये बात अपनी जगह बरकरार है कि ये फ़ैसला नहीं हो सका और नहीं हो पाएगा कि हफ़ीज़ तायब बड़े इंसान थे या बड़े नात को। इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के चौथे प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।